जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। चले जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया है लाहौर का। मैं, मेरी भाभी और आयत जो है ना, हम लोग जा रहे थे लाहौर क्योंकि वहाँ रहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम उसको मिलने जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाएंगे, आज हम आपको सिर्फ लाहौर जाने के रास्ते दिखाएंगे। आप लोग एंजॉय करें ब्यूटीफुल से व्यूज़ को, मेरी ड्राइविंग को, और हम करते हैं ज़रा आपसे कुछ बातें। ओके, उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जल्दी जल्दी से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे करें ताकि हम कोई एक अच्छी सी पार्टी करें। ओके, खैर जी, हम करते हैं जी आपसे अपनी बातें, और बातें कुछ यूँ हैं कि कल मैंने आपके साथ अपनी एक लाइफ अपडेट शेयर की थी कि पिछले 10 साल मैंने कनाडा में कैसे गुजारे, मैं कनाडा कैसे आई, किस किस तरह से रही, क्या जॉब की, क्या कुछ किया। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद। ओके, सो you'll नो कि मैंने क्या क्या आपसे शेयर किया था। लेकिन जिन्होंने देखी है उन्होंने बड़े ही प्यारे प्यारे और मज़ेदार किस्म के जो है ना कमेंट्स किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स, ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि आप लोग ही जो है ना वो मेरी मोटिवेशन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान इतनी लाइफ स्ट्रगल्स और इतनी मुश्किलात के बाद भी जो है ना इतने गट्स रखता हो कि वो अपनी ही स्टोरी आपके सामने उठा के रख दे। क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग अजीब अजीब से भी कमेंट्स करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा बोलता है वो वैसा ही होता है, इसीलिए वो वैसा बोलता है। सो जो जिस तरह के कमेंट्स करता है, अगर आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, दैट मीन्स कि आप लोग एक अच्छे इंसान हैं, आप लोग वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरी, वो कहते हैं ना, मेरे शूज़ में अपने पाँव रख के आप लोग सोच रहे हैं, तो दैट्स वाई यू आर डूइंग गुड कमेंट्स। और जो जिस तरह के और कमेंट्स कर रहे हैं उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। उनके लिए मैं सिर्फ कहूँगी कि नो कमेंट्स, क्योंकि आप लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, यू हैवंट लिव्ड माई लाइफ, ठीक है। यू हैवंट गॉन थ्रू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। सो इसलिए आप सिर्फ बोल सकते हैं, और बोलना बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ पे ना। वो कहते हैं ना, कमेंट्री करना बहुत आसान काम है, लेकिन जो कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, वो मैदान में खड़े हो के उन प्लेयर्स की जगह पे खेल नहीं रहे होते। जो खेल रहा होता है ना, जो उस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, उसको पता है कि उसने छक्का कब मारना है, उसने चौका कब मारना है। ये मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में भी यही होता है कि दूर से खड़े हुए जो लोग हैं ना, वो बड़े मज़े से जो है ना बैठ के बातें कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान उस लाइफ से गुज़र रहा है ना, उसको पता है कि उसने वो उस लाइफ को कैसे झेला है, उसने उस लाइफ को कैसे गुज़ारा है। और सिर्फ़ गुज़ारा नहीं है, उन चीज़ों को ओवरकम भी किया है। दोबारा से लाइफ की तरफ आई हूँ, दोबारा से वो चीज़ें अपने आप को, वो कहते हैं ना, तरक्की की राह पे चलाया है। ये नहीं कि वो एक ही गम लेके इंसान बैठ जाए कि जी हाँ है ये हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके बाद बस दुनिया ख़त्म हो गई है। मुझे एक दफ़ा ना किसी ने बड़ी एक प्यारी बात कही थी कि जो कोई आपकी ज़िंदगी से जाता है ना, या आपको इस नहज पे लाता है कि आप के दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं, तो वो उसका लॉस है जो इस चीज़ को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। ये आपका लॉस नहीं है, क्योंकि आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप बोथ द रिलेशंस until the last minute I could do it. लेकिन अगर वो नहीं चले तो that was their decisions, and मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड। और अब जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो सामने आया हो रही हैं ना, तो समझ लग गई है कि वो जो ऊपर नीली छतरी वाला बैठा हुआ है ना, वो किसी को
اور کسی کے آنسوؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا، اور اس سے بہتر انصاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو مرضی کر لے نا آپ کے ساتھ، جب تک وہ نہیں چاہے گا نا تب تک آپ کی زندگی میں برا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لوگوں نے اسی زندگی کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا اور کیا بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ پاسپورٹس اور یہ چیزیں جو ہے نا یہیں رہ جانی ہیں۔ کوئی بھی اس دنیا میں آج تک زندہ نہیں رہا، ہر بندہ جو ہے نا وہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرنا سب نے ہے۔ جتنی مرضی آپ پلاننگز کر لیں، جتنے مرضی آپ لوگ منصوبے بنا لیں، جو مرضی کر لیں نا، ہونا وہی ہے جو اس رب کی ذات نے لکھا ہوا ہے۔ پاسپورٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پاسپورٹ سب کو مل جاتے ہیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں نا ان کو بھی مل جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اور میں کہتی ہوں اس سے بڑی سیٹسفیکشن دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں نا اتنا کم ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا کسی کے آسرے پہ اس ملک میں نہیں آئی، اپنی محنت سے آئی ہوں اور اپنے ابو کی محنت سے آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کو میں اس لیے کاؤنٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ان کو اس لیے کاؤنٹ کرتی ہوں کہ جو میں نے اسٹڈیز کی، جو میں نے پڑھائی کی، جو آج مجھے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں چیزیں، وہ سب ان کی بدولت سے ہے۔ وہ اگر اس ٹائم پہ راضی نہ ہوتے، مجھے یو کے نہ بھیجتے پڑھائی کے لیے، یا پاکستان میں بھی مجھے پڑھاتے نہ، ٹھیک ہے، جو میری ہیلتھ کنڈیشنز تھیں، جو میری سچویشن تھی، وہ مجھے گھر بھی بٹھا سکتے تھے۔ اور پہلے گریڈ 3 تک جو ہے نا میں نے ایک باجی کے پاس ہی پڑھائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں، پرانی ویڈیوز میں شیئر کیا تھا کہ شروع میں اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ میں گر جاتی تھی، میں رش سے جو ہے نا مجھے ڈر لگتا تھا۔ تو پیپرز میں نے کانوینٹ کے دیے ہیں، لیکن جو ہے نا ہمارے محلے میں ایک باجی تھیں، ان کے پاس میں جا کے پڑھتی ہوتی تھی، جہاں پہ باقی بچے شام کو ٹیوشن پڑھنے آتے تھے، میں صبح بھی ان کے پاس پڑھنے جاتی تھی۔ گریڈ 3 تک جو ہے نا میں نے اسی طرح پڑھائی کی ہے۔ گریڈ 4 سے جو ہے میں پراپر اسکول میں گئی ہوں، 4 میں نے ایک اسکول میں کیا ہے، 5 میں نے دوسرے اسکول میں کیا ہے، اور گریڈ 6 سے جو ہے نا میں فوجی فاؤنڈیشن میں گئی تھی۔ چاہتے تو وہ شاید نہ پڑھاتے، اگر وہ ان کی مرضی نہ ہوتی تو وہ کیوں انہوں نے اتنی محنت کی مجھ پہ، کیوں انہوں نے اپنا اتنا پیسہ ضائع کیا میرے اوپر، کیوں مجھے پڑھایا؟ مطلب وہ چاہتے تو وہ نہ پڑھاتے۔ اللہ کا شکر تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی، گھر پہ بھی میں بیٹھی رہتی تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو، انہوں نے تعلیم کو اہمیت دی، انہوں نے مجھے پڑھایا۔ اور جو میں کہتی ہوں نا جو تعلیم کا زیور ہے وہ آج میرے کام آ رہا ہے۔ اگر میرے پاس یہ والا ذریعہ نہ ہوتا نا تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا اور میں کس جگہ پہ ہوتی۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ کیونکہ جتنا بھی کانفیڈنس ہے، جتنی بھی وہ مشکلات سے لڑنے کی ہمت ہے، یہ سب ان کی دی ہوئی ہے۔ میں آج بھی یاد کر رہی تھی کہ میں کئی دفعہ مجھے کوئی چوٹ لگتی تھی یا مجھے جو ہے نا کچھ ہوتا تھا، یا میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، تو مجھے ہوتا تھا کہ ابو ہوں گے نا ساتھ، ابو میرا ہاتھ پکڑیں گے تو اس فریکچر والے ہاتھ کے ساتھ یا اس چوٹ کے ساتھ بھی مجھے وہ کہیں گے نا پہاڑ پہ چلی چلو تو بھی میں چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور مجھے گرنے نہیں دیں گے۔ وہ اتنا بھروسہ تھا، اور ہونا چاہیے، ہر بیٹی کو اپنے باپ پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کرتے بھی تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اتنا ہی خیال رکھا ہے، اس سے بھی زیادہ رکھا ہے، میں تو شاید اس کا 1% بھی آپ لوگوں کو بتا نہیں پاتی شاید۔ یہ ان کی ہمت تھی، یہ ان کا کانفیڈنس تھا جو انہوں نے میرے اندر آیا ہے، جس کی وجہ سے میں آج ڈرتی نہیں ہوں، مطلب ان دا سینس ڈرتی نہیں ہوں کہ مجھے لوگوں سے ملنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، لوگوں کو فیس کرنے میں آئی ڈونٹ فیل اسکیئرڈ
کہ پتہ نہیں آگے سے لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، کیا سوچ لیں گے. وہ جتنا جس کی سوچ ہوگی نا اتنا ہی وہ سوچے گا. وہ اچھا انسان ہوگا تو وہ آپ کے بارے میں اچھا ہی سوچے گا. وہ اگر برا انسان ہوگا تو آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو سات پردوں میں بھی چھپا کے رکھیں نا، جس نے آپ کے بارے میں برا سوچنا ہے اس نے پھر بھی سوچ لینا ہے. تو دنیا سے ڈر کے اور دنیا سے گھبرا کے زندگی نہیں جی جا سکتی. میرے اندر بہت کمیاں ہیں، ٹھیک ہے. میں فزیکلی شاید دوسرے لوگوں کی طرح نہیں چل سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں اس طرح سے اپنی لائف گزار سکتی، لیکن میرے اندر اس کے برعکس اسٹرینتھس بھی بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، کہ میں لوگوں کو فیس کر سکتی ہوں، میں لوگوں سے بات کر سکتی ہوں. مجھے کوئی کہنا کہ مطلب پاکستان میں جیسے کوئی ڈاکٹرز ہیں یا کوئی بڑے مطلب عہدے پہ بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، آئی ڈونٹ فیل اسکیئرڈ. کہ میں چلے آپ کو ایک کل کا ہی واقعہ سناتی ہوں. ہم لوگوں نے لائک جس کو پتہ ہوگا جو کینیڈا میں رہ رہا ہے یا جس نے پے رول کا کورس کیا ہے یا جو بھی، جو میں نے پے رول کا اکاؤنٹنگ اینڈ پے رول کا کورس کیا تھا نا، اس کا پھر 2 سال آپ ایکسپیرینس لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک وہ سرٹیفکیٹ اس ایکسپیرینس کی بیس پہ اور جو پیپرز آپ نے دیے ہیں اس کی بیس پہ آپ کو ایک وہ پے رول کمپلائنس پریکٹیشنر کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک تو ہمیں سال کی ان کی فیس دینی ہوتی ہے. جو یہاں پہ جو نیشنل پے رول انسٹیٹیوٹ ہے ان کی 1 سال کی فیس ہوتی ہے. وہ اگر ہم پے رول میں جاب کر رہے ہیں تو ہماری کمپنی والے پے کرتے ہیں. اگر آپ نہیں پے رول میں جاب کر رہے تو پھر آپ کو سال کی فیس خود دینی ہوتی ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے اور ایک اور ان کا ہے کہ جی 14 گھنٹے کی آپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ان کے کچھ کورسز ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو آئی واز لائک کہ ضروری ہے، ہم تو پے رول کی جاب کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ ایوری ڈے کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، ہم تو ایوری ڈے کوئی چیز کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم انہی کے کورسز لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. مطلب جو ان کے سیمینارز اور جو ویبینارز ہیں وہی لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہم میری کمپنی اس چیز کو بھی ریمبرس کر رہی تھی، لائک وہ ٹیوشن فی بھی ریمبرس ہو رہی تھی مجھے صرف وہ کورسز لینے تھے اور مطلب ان میں اپیئر ہونا تھا اینڈ دیٹس اٹ. لیکن میں نے کہا چلو ایک کال کر کے دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ضروری ہے یہ کورسز لینا، کیونکہ میری ایک فرینڈ ہے جو کہ اگر وہ کورسز لیتی تو شی شوڈ ہیو پیڈ دیٹ اماؤنٹ فرام ہر پاکٹ، کیونکہ اس کی فل ٹائم جاب نہیں ہے، سو اس کو وہ پاکٹ سے دینا پڑتا. میں نے جب ان کو کال کی، بٹ شی از آلسو ورکنگ ان پے رول، سو میں نے ان کو کال کی، میں نے ان سے پتہ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے ہی بتائے ہوئے کورسز لینے ہیں. اگر آپ کی ورک پلیس پہ آپ کی کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے، جیسے ہم لوگ ایس ٹی ڈی کے بارے میں سیکھتے ہیں، بینیفٹس کے بارے میں سیکھتے ہیں، پے رول کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، کنٹینیوس ہماری جو ہے نا وہ ٹریننگ چلتی رہتی ہے آفس میں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی وہ بھی چل رہی ہے نا، لائک آپ کا مینیجر کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس سال میں اتنے گھنٹے ان چیزوں پہ اسپینڈ کیے ہیں، تو دین وی آر اوکے ود دیٹ، دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک آر کورسز. تو وہ ایک کال کرنا اتنا ضروری تھا کہ اس ایک کال سے ہم نے اپنے تقریباً جو ہے نا $1500 بچائے ہیں، ٹھیک ہے. سو اگر وہ کال ہم نہ کرتے، لائک میں وہ انیشیٹو نہ لیتی، میں وہ کال نہ کرتی، تو ہم وہ $1500 پے کرتے اور ہمیں کرنے پڑتے. اور وہ یہ نہیں کہ ہم اسی سال کرتے، وہ ایوری ایئر ہمیں کرنے پڑتے. تو چلو میرے تو ریمبرس ہو جاتے، لیکن اس کو تو اپنی پاکٹ سے دینے پڑتے تھا. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سچویشن سے گھبرانا نہیں چاہیے، سچویشنس کو فیس کرنا چاہیے. ایک کال کرنے سے انہوں نے کوئی مجھے کھا نہیں لیا، انہوں نے بھی مجھے ایکسپلین کر کے بتا دیا. میں نے پھر بھی اپنی فرینڈ کو بولا، میں نے کہا ایک دفعہ تم بھی کال کرنا، لائک تاکہ ڈبل چیک ہو جائے کہ شاید میرے سننے میں، میرے بات کرنے میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ ویریفائی ہو جائے گی. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اسی طرح ہی ہے، بٹ خیر وہ ہمارا ہے کہ ہم نے ڈبل چیک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بٹ خیر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے ایک کال کرنے سے ہم نے بیٹھے بٹھائے جو ہے نا اپنے $1500 بچا لیے ہیں.
سو اسی طرح لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو انیشیٹو لینے چاہیے اور کرنے چاہیے. جیسے میں اب یہ یوٹیوب پہ اپنے ولاگس بنا رہی ہوں یا جو بھی کر رہی ہوں، فار سم پیپل یہ فضول چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ولاگس بنانا، یوٹیوب پہ آنا، یہ سارے کام جو ہے نا فضول ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ جی یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا آگے تک جائے گا، کیا مجھے اس میں بینیفٹس ملیں گے نہیں ملیں گے، یا آیا، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر انسان کی جو ہے نا وہ قسمت رجب بٹ والی ہو. یا اور بھی جو بڑے بڑے چینلز ہیں یوٹیوب پہ اس ٹائم پہ جو کافی سکسیسفل ہیں اور کافی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ میں وہاں تک پہنچتی ہوں یا نہیں پہنچتی ہوں، لیکن مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ جب سے میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں، میرے دماغ سے جو ہے نا نیگیٹو چیزیں بہت حد تک کم ہو گئی ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ختم ہو گئی ہیں، لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے، پہلے میں سوچتی رہتی تھی ہائے ان کے گھر پہ یہ چلا گیا، انہوں نے وہ اس کے گھر پہ چلے گئے، انہوں نے مجھے نہیں انوائٹ کیا، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، انہوں نے مجھے فون نہیں کیا، اس نے مجھ سے بات نہیں کی، اس نے مجھے یہ نہیں کیا. لیکن اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے کہ کس نے مجھے بلایا، کس نے مجھے نہیں بلایا، کون میرے گھر پہ آیا، کون میرے گھر پہ نہیں آیا. ہاں، جو جیسے کرے گا میں اب آگے سے ویسے ہی پیش آتی ہوں. دیٹس آل. آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ ٹو دیم، بٹ آئی شو فرام مائی ایٹیچیوڈ کہ جتنی عزت دو گے اتنی عزت ملے گی. دیٹس آل. اور کبھی کبھی یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے، آپ کی اپنی سیلف اسٹیم کے لیے. کیونکہ اب میری بیٹی بھی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے، پہلے یہ چھوٹی تھی، میں اس کو جہاں بھی لے کے جاتی تھی یہ چلی جاتی تھی، لیکن اب یہ کویسچن کرتی ہے. اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں، ہم کیسے جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں، کون ہے جس کے گھر جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں. سو آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جہاں پہ میری رسپیکٹ ہوگی میں اس کو وہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ میں اس کو نہیں شو کرانا چاہتی کہ اس کی ماں جو ہے نا بہت گئی گزری ہوئی چیز ہے کہ دنیا اس کو دھتکارے گی، دنیا اس کو لات مارے گی، دنیا اس کو بلائے گی نہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا وہ بے شرموں کی طرح اٹھ کے ان کے گھر پہ چلی جائے گی. نو، I also have self-respect. I have a home. I earn for my home. I earn to pay my bills. So I should not be listening to anybody. So just to sum up all this, I just want to say کہ مشکلوں سے گھبرایا مت کریں، مشکلوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا کریں. زندگی میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں انسان کی لائف میں، لیکن ان اپس اینڈ ڈاؤنز کا مطلب ہوتا ہے آپ کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا، آپ کو زیادہ طاقت دینا، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنی طاقت بنائیں. آپ لوگ ان کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں اور پھر بس وہ سر پکڑ کے بس بیٹھ جاتے ہیں. دیٹس آل. زندگی انسان کو ایک ہی دفعہ ملی ہوئی ہے، چاہے اس کو رو کے گزار دو، چاہے اس کو ہنس کے گزار دو، چاہے اس کو کہتے ہیں نا گھسیٹ کے گزارو، چاہے اس کو ہنسی خوشی گزارو. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی لائف ہے اور آپ اس کے رسپانسبل ہیں. جب تک آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ کو ان کی بات سننی چاہیے، آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے. لیکن جب آپ کی اپنی لائف پہ بات آتی ہے نا، جب آپ ایک میچور انسان ہیں اور آپ اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں تو لیں ان ڈیسیجنز کو. یہ مت سوچیں کہ وہ ڈیسیجن صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. ایسا ہوتا تو پتہ نہیں کوئی انسان کوئی ڈیسیجن لے ہی نہ پاتا. لیکن کیونکہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، آپ کے ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہیں، آپ سے بھی ہو سکتی ہیں. ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. ان غلطیوں پہ رونے سے بہتر ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں اینڈ موو آن کریں. دیٹس آل. دیٹس مائی سجیشن ٹو یو. اور مشکلوں سے بالکل مت گھبرائیں، کیونکہ گھبرانا نہیں ہے. اوکے، تو چلیں جی، میرا لیکچر ختم ہوتا ہے. آئی مین کہ میرا ولاگ اب ختم ہوتا ہے. چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب، اور اسی طرح کی مزے کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب، تاکہ آپ کو اچھی پیاری سی ویڈیوز ملیں.
اور اب سمر آ گیا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو پیاری پیاری جو ہے نا کینیڈا کی جگہیں دکھائیں، پیاری پیاری سی پارکس دکھائیں، پیاری پیاری سی لیکس دکھائیں، اور کینیڈا کے جو ہے نا خوبصورتی آپ کو دکھائی جائے. سو اس کے لیے کریں چینل کو سبسکرائب. اتنی محنت جو میں آپ کے لیے کرتی ہوں تو تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیں، تھوڑا ہاتھ ہلا لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. کچھ نہیں جاتا آپ کا، کوئی بل نہیں آتا. اوکے، سو چلیں جی، اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور مشکلوں سے مت گھبرائیں. فیس کریں چیزوں کو، ڈٹ کے مقابلہ کریں. دیٹ ول بی مور بینیفیشل. اور یہ ان کے منہ پہ تماچا ہوگا جو آپ کو ان مشکلوں میں ڈال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک جواب ہوگا کہ ہم مشکلوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم مشکلوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ واچ مائی ولاگس. اللہ حافظ. بائے بائے.